जिस घर में ये दुआ पढ़ी जाती है उस घर पर जमीन व आसमान के खजाने बरसते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ फरिश्तों को आजिज कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का घर शहर से बाहर था। आप कभी वालिदा के पास होते और कभी शहर आ जाते। एक मरतबा ज़ोहर के वक्त या मगरिब और इशा के दरमियान मिस्र शहर में दाखिल हुए। ये वक्त अमूमन कुछ गफलत का वक्त होता है। लोग कैलूला कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं। आपने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें से एक कुबती था जो फिरौन की कौम में से था और दूसरा इसराइली था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कुबती के जुल्म ज्यादती की शिकायत की और उनसे कुबती के मुकाबले में मदद मांगी। ये कुबती फिरौन के मतबख यानी बावर्ची खाना में रोटी पकाता था और ये उस इसराइली शख्स को फिरौन के मतबख के लिए लकड़ियां उठवाना चाहता था। इस मामले में कुबती गलती पर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही से फिरौन और उसकी कौम के बनी इसराइल पर जुल्म सितम को जानते थे और उस वक्त अपनी आंखों से कुबती के जुल्म को देख रहे थे। चुनाचे आपने पहले तो उस कुबती को समझाया, मगर वो नहीं माना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तादीबन उस कुबती को एक घूंसा मारा, जिसको वो कुबती बर्दाश्त ना कर सका और वही मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक घूंसे से ही ये शख्स मर जाएगा। आपकी नीयत तो महज उसको जुल्म से रोकने की और तादीबी सजा की थी, जान से मारने का इरादा नहीं था। मगर वो शख्स आपके घूंसे की ताब ना ला सका और मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस खिलाफे तवक्को वक़ुए पर नादिम हुए और फरमाया, ये काम शैतान की तरफ से हुआ है, वो खुला दुश्मन गुमराह करने वाला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मुझे मुआफ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक ने मुआफ फरमा दिया, क्योंकि वो ही मुआफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अगले रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ की हालत में शहर में निकले तो देखा गुज़िश्ता कल वाला इसराइली शख्स आज किसी और कुबती से लड़ रहा है। ये इसराइली शख्स पहले दिन तो बेकसूर था, दूसरे दिन भी गो उसका जुर्म वाज़े नहीं था, लेकिन मुसलसल 2 दिन झगड़ने की वजह से जाहिर यही था कि उस शख्स के मिजाज में भी कुछ फसाद है। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अव्वलन इसराइली को तंबीह फरमाई कि तुम ही शरारती मालूम होते हो। फिर आगे बढ़कर उनके झगड़े को खत्म करने के लिए कुबती को पकड़कर अलहदा करना चाहा कि इसराइली डर गया और वो समझा कि आज शायद मुझे सजा मिलेगी, इसीलिए मुझे डांटा गया है। उसने खौफ के आलम में ये जुमला कह दिया कि ए मूसा, क्या आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं जैसा कि गुज़िश्ता रोज आपने एक शख्स को कत्ल किया। इस जुमले का सुनना था कि कुबती ने झगड़ा छोड़ा और दौड़कर फिरऔन और उसकी काबीना को इतला दे दी कि गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले कुबती के कातिल मूसा हैं। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुनाह का सदूर नहीं हुआ था, बल्कि गैर इरादी तौर पर कत्ल हो गया था और इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फौरन ही इस्तगफार किया तो अल्लाह पाक ने बख्शिश का परवाना भी दे दिया और आपका मुआखजा नहीं हुआ। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमहुल्लाह इस आयत के तहत फरमाते हैं, इस आयत का हासिल ये है कि उस कुबती काफिर का कत्ल जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बिला इरादा सादिर हो गया था और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको भी अपने मनसब नबूवत और रसालत और पैगम्बराना अजमत शान के लिहाज से अपना गुनाह करार देकर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की। अल्लाह ताला ने मुआफ़ फरमा दिया। बहवाला मुअर्रफ़ुल कुरआन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि उसे जानवरों की बोली सिखा दें ताकि वो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को समझ सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि इस बात को छोड़ दे, क्योंकि इसमें बहुत से खतरात पोशीदा हैं। कायदा है कि जब इंसान को किसी बात से मना किया जाए तो उस बात की तरफ रगबत और ज्यादा हो जाती है। वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि आप अल्लाह के नाइब हैं, मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल को तू पछताएगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज तेरे लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ताला की बारगाह से हुक्म हुआ
کہ اے موسیٰ اس کی تمنا کو پوری کر دیں۔ اس شخص نے عرض کی کہ آپ سارے جانوروں کی بولی بے شک نہ سکھائیں، لیکن میرے گھر میں موجود میرے پالتو جانوروں کتے اور مرغ کی بولی مجھے سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، آج سے تجھے ان دونوں کی بولی سمجھنے پر قدرت ہے۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا تو مرغ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے مرغے سے کہا، اے میرے پیارے دوست، تم تو دانہ دن کا بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لو گے، اس لیے روٹی کا یہ ٹکڑا مجھے دے دو تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ تو مرغے نے اسے جواب دیا، میاں صبر کرو، خدا تمہیں بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تب وہ سارے کا سارا تم کھا لینا۔ وہ شخص پاس کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ گیا اور منڈی میں جا کر اپنے گھوڑے کو بیچ دیا اور اس طرح اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کے ٹکڑے مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا کہ تم کب تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہو گے؟ تم دھوکے باز ہو، اے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے کتے کو جواب دیا کہ وہ گھوڑا دوسرے مالک کے پاس جا کر مر گیا ہے، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ گھوڑا بیچ ڈالا تھا۔ فکر نہ کرو، کل ہمارے مالک کا اونٹ مر جائے گا، تم خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سننا تھا کہ مالک اٹھا اور اونٹ کو بھی منڈی میں جا کر بیچ دیا اور اس طرح اپنے آپ کو ایک اور نقصان سے بچا لیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے جھوٹے، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، کب تک مجھے یوں ہی فریب دیتے رہو گے؟ مرغے نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ کو بیچ کر اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغے نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، کل ہمارے مالک کا خچر مر جائے گا اور خچر کو صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، اس لیے کل تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ یہ سنتے ہی مالک نے خچر کو بھی بیچ دیا۔ وہ مالک اپنے علم اور اپنی عقل مندی اور ہوشیاری پر بڑا خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا کہ جب سے میں نے کتے اور مرغے کی بولی سیکھی ہے تب سے میں نے تقدیر کا رخ موڑ دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغے، تیری وہ تمام تر پیش گوئیاں کہاں گئیں؟ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلتا رہے گا؟ مرغے نے کہا، توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میری قوم سے کوئی دوسرا مرغ جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بھی بے وقت اذان دیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا نقصان کر دیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی کے راز سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بیچ دیتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب یقیناً کل مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے تو تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ میری دستگیری فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا واپس لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی ہی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ کرنے لگا۔ یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اسے وہاں سے اپنے گھر لے جایا گیا لیکن گھر پہنچتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ بحوالہ حکایات رومی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟
میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جویں چنوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو دھوؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمار داری کروں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، میری سب بکریاں تم پر قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے اور نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ کھینچی، اپنا گریباں تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ، ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار، ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، مدح کرنے والا خود ہی پاک و صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور۔ حضرت موسیٰ نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے، صحرا و بیابان کی خاک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا، اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی، آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ آپ یہاں پر بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب و آداب قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جاں، تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے، تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں، میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس حکایت سے ماں حاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص، جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص؟ یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بحوالہ کتاب حکایات رومی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا، جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے اس بندے سے کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں۔ کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہ گاروں کو عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب از حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو تب بھی اللہ عز و جل تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرماتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بناتا ہے؟ طبعی ناپسندیدگی کے باوجود خاص طور پر سردی کے موسم میں خوب اچھی طرح وضو کرنا، کثرت سے نمازوں کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ بحوالہ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والعظیم سلطانک، اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو یہ کلمہ ان دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین پر مشکل ہوا اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں۔ آخر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کیسے لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا اسے وہ خوب جانتا ہے۔ ان فرشتوں نے عرض کیا، تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والعظیم سلطانک۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کلمہ کو انہی لفظوں کے ساتھ نامہ اعمال میں اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ بروایت سنن ابن ماجہ۔ اس دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ اپنے بچوں کو کھانے کے دسترخوان پر یہ دعا ضرور پڑھائیں۔ یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ جن گھروں میں یہ دعا پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کیا جاتا ہے ان گھروں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ ایسے گھر اللہ کی عطا کردہ خوشحالیوں، رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔